नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 19वां पारा शुरू कर रहे हैं। सूरह फुरक़ान ही है, आयत नंबर 21 से 34 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ालल्लज़ीना, और कहा उन लोगों ने, ला यरजून लिक़ाअना, जो नहीं उम्मीद रखते, लिक़ाअना हमारी मुलाकात की, यानी यौम आखिरत पे जिनका ईमान नहीं है। क्या कहा उन्होंने? लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु, क्यों नहीं उतारे गए हम पर फरिश्ते, औ या नरा, हम देखते, रब्बना, अपने रब को, फिर तो हम मान लेते। लक़द इस्तकबरू, अलबत्ता तहकीक उन्होंने तकब्बुर किया, फ़ी अंफुसिहिम, अपने दिलों में, व अतऊ, और नाफरमानी की, सरकशी की, उतुव्वन कबीरा, बहुत बड़ी सरकशी। यानी किसी इंसान को क्यों रसूल बना के हमारी तरफ भेजा गया? किसी फरिश्ते को भेजा जाता, या कि ये भी मतलब हो सकता है कि पैगंबर के साथ फरिश्ते भी नाजिल होते जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते, और वो फरिश्ते फिर तस्दीक करते इस रसूल की, और हम अपने रब को देखते। यानी रब आकर हमें कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा रसूल है और इस पर ईमान लाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ये इस तरह के मुतालबात कौन से लोग कर रहे हैं जिनको अल्लाह के हजूर हाजिरी पर ईमान नहीं है। इनकी तबीयतों में सरकशी और लापरवाही पाई जाती है। चुनाचे ईमान की दावत को कबूल करने की बजाय जवाब में वो इस तरह की बातें बनाते हैं। कभी कहते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें कोई पैगाम भेजना ही था तो अपने फरिश्तों के ज़रिए भिजवाता, या वो खुद हमारे सामने आ जाता और हम अपनी आंखों से उसे देख लेते, या ये कि अल्लाह की तरफ से हमें कोई ऐसा मोजज़ा दिखाया जाता जिससे हम पे ये बात वाज़ेह हो जाती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के रसूल हैं। मक्की सूरतों में उनके इस तरह के मुतालबात का जिक्र अक्सर पाया जाता है। क्यों है ये मुतालबात? उनके तकब्बुर की वजह से। ये मुतालबात उनकी सरकशी की दलील हैं। गोया वो खुद को इस लायक समझते हैं कि इन पर फरिश्तों का नज़ूल हो और अल्लाह खुद आके उनके सामने उनसे हम कलाम हो। यौम, जिस दिन यरौनल मलाइकता, जिस दिन वो देखेंगे फरिश्तों को। अब तो वो कहते हैं ना कि फरिश्ते हमारे सामने आ जाएं। जिस दिन वो फरिश्तों को देखेंगे, ला बुशरा, नहीं कोई खुशखबरी होगी, यौमा इज़िन, उस दिन, लिल मुजरिमीना, इन मुजरिमों के लिए उस दिन कोई खुशखबरी वाला दिन नहीं होगा। व यक़ूलूना, और वो फरिश्ते क्या कहेंगे उनसे? हिज्रम महजूरा, ममनू है, बिल्कुल ममनू। हिज्रम महजूरा, कोई रोक हायल हो जाए तुम्हारे दरमियान। वो दुहाई दे रहे होंगे कि किसी तरह फिर उन्हें बचाया जाए और क़यामत के अजाब को उन पर से रोका जाए। काश उनके और अजाब के दरमियान कोई रुकावट हायल हो जाए। अगर दो मानी इसके हो सकते, एक तो ये हो सकता है कि वो फरिश्ते कहेंगे तुम्हारे लिए जन्नत, रहमत, खुशी और राहत बिल्कुल ममनू है। दूसरा मतलब इसका ये है, हिज्रम महजूरा, कि वो खुद कहेंगे कि कोई रोक हायल हो जाए। वो खुद चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पुकारेंगे कि ये जो अजाब हम पे है ये ममनू हो जाए, इनके और इस अजाब के दरमियान कोई रुकावट हायल हो जाए। हिजरुन के असल मानी रोक के ही होते हैं, रोक देना, मना करना। तो दोनों फरिश्तों का कौल भी ये हो सकता है, यक़ूलून, और वो फरिश्ते कहेंगे, और उन काफिरों का भी हो सकता है।
تو ہجر کہا جاتا ہے وہ جو جگہ ہے نا حتیم، اس کو بھی ہجر کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ طواف کرنا ممنوع ہے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ تو حجر القاضی علی فلان کا مطلب ہوتا ہے قاضی نے فلاں کو روک دیا ہے تصرف کرنے سے، تو اس کا مطلب ہو گیا روک اور ممنوع۔ وقدمنا، اور ہم آئیں گے، الا طرف اس کی ما جو عملو انہوں نے عمل کیے، من عمل کوئی بھی عمل، جو بھی انہوں نے کوئی عمل کیا ہوگا ہم آگے بڑھیں گے، اللہ فرما رہے ہیں ان کے ہر عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا۔ فجعلناہ، پس ہم کر دیں گے اس کو ہباء منثورا، بکھرا ہوا غبار۔ ہبان کس کو کہا جاتا ہے؟ ہبان کا مطلب ہوتا ہے جب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کے ٹائم جب دھوپ نکلی ہوتی ہے کسی روشن دان سے یا کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر آ رہی ہوتی ہے، اور اس روشنی میں ہم دیکھتے ہیں باریک سے ذرات، باریک ذرے جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ انہیں ہاتھ میں پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے۔ یہ ہر شخص نے ان کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ کافروں کے عمل بھی قیامت والے دن انہی ذروں کی طرح بے حیثیت ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان سے بالکل خالی ہوں گے اور شریعت کے مطابق بھی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے تو یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں، ایمان بھی اور شریعت کے مطابق عمل ہونا۔ تو یہاں کافروں کے اعمال کو جس طرح بے حیثیت ذروں کے مانند کہا گیا ہے، اسی طرح اور بھی جگہوں پہ ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ان لوگوں کے اعمال بالکل نکارہ اور اکارت ہوں گے۔ یہ بہت عبرت ناک منظر کی تصویر ہے۔ یہ دراصل ایسی نیکیوں کا ذکر ہے جن کی بنیاد ایمان حقیقی پہ نہیں رکھی گئی۔ آخرت میں پھر ایسے اعمال کی حیثیت اللہ کے سامنے فضول ہے، کسی قابل نہیں ہے، ایسی ہے کہ بس اسے نکارہ سمجھ کے پھینک دیا جائے۔ یہ دنیا پرست اور ریاکار لوگوں کا انجام کا نقشہ ہے جو ظاہر کی نیکیوں کے انبار لے کر میدان محشر میں آئیں گے۔ دنیا میں انہوں نے خیراتیں بانٹی ہوں گی، یتیم خانے کھولے، ہسپتال بنائے، مسجدیں بنائیں، مدرسوں کی سرپرستی کرتے رہے، حج و عمرے کیے، مگر ان اعمال کو کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور آخرت میں اجر کا جو نیت تھی وہ انہوں نے مد نظر نہیں رکھی۔ کہیں عزت و شہرت حاصل کرنے کا جذبہ، کہیں پرہیزگاری کا سکہ جمانے کی خواہش، کہیں الیکشن جیتنے کی منصوبہ بندی میں خدمت خلق کا لبادہ اوڑھ لیا، اور کوئی کاروباری ساکھ بہتر بنانے کے لالچ میں بڑا متقی بن بیٹھا۔ غرض ہر نیکی کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیوی مفاد تھا ان کا، لیکن اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس کے ہاں ایسی کسی نیکی کی کوئی اہمیت نہیں۔ چنانچہ ایسے بدقسمت لوگوں کی نیکیوں کے انبار ہوں گے، اعمال صالح کے پہاڑ ہوں گے، یہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو انہیں گرد و غبار کے ذرات کی طرح تحلیل کر دیا جائے گا۔ قرآن میں یہی مضمون پہلے بھی آیا ہے، سورہ ابراہیم میں ایک تمثیل کے ذریعے ایسے اعمال کی جو بے وقتی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ایسی ہے کہ ان کے اعمال ہوں راہ کی طرح جس پر زوردار آندھی چلے، جس پر زوردار ہوا چلے آندھی کے دن، انہیں کچھ قدرت نہیں ہوگی ان میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے اعمال کمائے ہوں گے۔ یہی تو ہے دور کی گمراہی۔ پھر سورہ نور میں بغیر ایمان کی نیکیوں کی حقیقت بھی ایک تمثیل سے واضح کی گئی۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب
اور جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب کسی چٹیل میدان میں پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس آتا ہے تو اس نے اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ بتاؤ وہ اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے تو اس نے پورا پورا چکا دیا اسے اس کا حساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ہمیں ایسے لوگوں سے بچانا جو دنیا میں ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اصحاب الجنتی، جنت والے اس دن خیر مستقرم و احسن مقیلا، بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے، و احسن مقیلا، اور بہت اچھے ہوں گے آرام گاہ کے اعتبار سے۔ آرام گاہ کے اعتبار سے یعنی قیلولہ کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے کہ وہ قیلولہ کرنے کے اعتبار سے بہت اچھے ہوں گے، خواب گاہ بھی ان کی عمدہ ہوگی، ان کا ٹھکانہ بھی بہت بہتر ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ دلیل لی ہے کہ اہل ایمان کے لیے قیامت کا یہ ہولناک منظر، ہولناک دن اتنا مختصر اور ان کا حساب اتنا آسان ہوگا کہ قیلولے کے وقت تک یہ فارغ ہو جائیں گے، اور جنت میں یہ اپنے اہل خاندان اور حوروں کے ساتھ دوپہر کو استراحت فرمائیں گے۔ اس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا کہ جتنے میں دنیا میں ایک فرض نماز ادا کی جاتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ فَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا، بالغمامی بادل کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے مسلسل اتارنا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، الملک بادشاہی یومئذ اس دن للحق حق ہوگی، حقیقی ہوگی، للرحمن رحمان کی، اس دن حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی۔ حکمرانی تو ظاہر آج بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے حقیقت کو مختلف پرتوں میں چھپایا ہوا ہے۔ آج بظاہر کئی لوگ ہمیں اختیار و اقتدار پہ متمکن نظر آتے ہیں، لیکن اس دن ہر طرح کا اختیار صرف ایک بادشاہی حقیقی کے پاس ہوگا۔ آسمان پھٹ جائے گا، بادل سایہ فگن ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلوں میں میدان محشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی، حساب کتاب کے لیے جلوہ فرما ہوگا۔ وہ دن بہت کڑا ہوگا، اس کے لیے ہمیں آج سوچنا ہوگا، آج تیاری کرنی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہوگا وہ دن کافروں پر بہت سخت، کافروں کے لیے وہ دن بہت سخت ہوگا، بہت کٹھن ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن یعض کاٹے گا، الظالم ظالم، علی یدیہ اپنے ہاتھوں کو، یقول کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، اتخذت، میں بناتا، میں اختیار کرتا، میں پکڑتا، مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ راستہ۔ حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوں گے وہ لوگ جو حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ عزا یا عزو کے معنی ہوتے ہیں دانتوں سے پکڑنا یا کاٹنا، اور اس دن ہر گناہگار، ہر مجرم شخص حسرت کی تصویر بنا پچھتاوے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا۔ یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ان کی پیروی کی ہوتی، ان کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے بربادی میری، لیتنی، کاش کہ میں، لم اتخذ،
نہ میں بناتا فلانن خلیلا، فلاں شخص کو دوست۔ ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ میری زندگی میں ایک ایسا مرحلہ بھی آیا تھا کہ میرے دل پر حضور کی دعوت کی سچائی کھل گئی تھی، لیکن میرے فلاں دوست نے مجھے ورغلا کر پھر اس راستے سے ہٹا دیا۔ کاش میں نے ایسے شخص کی دوستی اختیار نہ کی ہوتی، کاش میں اس کی باتوں میں نہ آیا ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اچھے لوگوں کی صحبت سے انسان اچھا انسان بنتا ہے، اور برے لوگوں کی صحبت اسے برا انسان بنا دیتی ہے۔ اور اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب ہی ہوتی ہے۔ بری صحبت ایک بہت بری چیز ہے جو انسان کو گمراہیوں میں لے جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں صالحین کی صحبت کی تاکید کی گئی ہے، اور بری صحبت سے اجتناب کو ایک بہترین مثال سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ حسرت ہے ان کی، یہ پچھتاوے ہیں ان کے۔ دیکھیں دنیا میں اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، قرآن میں ایک ایک بات کھول کے بتا دی ہے کہ یہ کہو گے پھر اس دن آج بچ جاؤ بری دوستیوں سے، اس دن پھر یہ حسرت کرو کہ میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ آج کیوں نہیں رسول کا راستہ اپناتے؟ لقد اضلنی عن الذکر، البتہ تحقیق اس نے مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر، ذکر سے، یعنی قرآن سے، اس نے مجھے قرآن سے دور کر دیا۔ بعد از جاءنی، اس کے بعد جب وہ آیا میرے پاس، یعنی میرے پاس کئی مواقع ایسے آئے کہ جب میرے لیے موقع تھا کہ میں اللہ کی کتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو سمجھ لیتا، اور میرے فلاں دوست نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے ہدایت کی طرف نہیں آنے دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور ہے شیطان انسان کے لیے خذولا، دغا دینے والا، دھوکہ دینے والا، چھوڑ جانے والا۔ وقال الرسول، اور کہے گا رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے، میری امت نے، اتخذوا، پکڑا ایسے، یعنی لفظ تو یہ پکڑنے کا ہے، اس کو بنانا کہہ سکتے ہیں، میری قوم نے بنا رکھا تھا، اتخذوا، انہوں نے بنا رکھا تھا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا۔ کبھی مولویوں نے یہ بات بتائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے خلاف بھی ایک استغاثہ پیش کریں گے، ایک استغاثہ دائر فرمائیں گے۔ ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے کہ حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، آپ کی شفاعت کریں گے۔ نعتیں بھی ایسی ہی پڑھی جاتی ہیں کہ بس قبر میں آ جا یا رسول اللہ اور ہمیں بچا لے یا رسول اللہ، یہ آیتیں کوئی نہیں پڑھتا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، استغفر اللہ۔ کون ہوں گے بد نصیب جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے۔ اب یہ مہجورہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑا ہوا، کس نے چھوڑا ہوا ہے؟ اس چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہجران کیا ہے؟ قرآن کو نہ پڑھنا بھی چھوڑنا ہے، اس کو نہ سمجھنا بھی چھوڑنا ہے، اور پہلی بات تو یہ اس پہ ایمان نہ لانا وہ بھی چھوڑنا ہے، اور عمل نہ کرنا وہ بھی چھوڑنا ہے، غور و فکر نہ کرنا، اس کے اوامر و نواہی پہ نہ چلنا یہ بھی چھوڑنا ہے، اور اس پر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا یہ بھی چھوڑنا ہے۔ قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دینا، جس کے خلاف قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں
یرس کریں گے، یہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں پایا جاتا؟ اور مشرکین مکہ جو قرآن پڑھے جانے کے وقت شور کرتے تھے تاکہ قرآن سنا نہ جائے، یہ بھی ایک طرح سے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس آیت میں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں تو اس میں شامل نہیں، کیا میں نے تو نہیں قرآن کو چھوڑ رکھا؟ میرے نزدیک تو ہر وہ شخص جو ضرورت کے وقت قرآن اٹھاتا ہے، ضرورت کیا، کوئی مقدمہ آ گیا تو آپ اس کی قرآن خوانی کر لیں، برکت کے لیے پڑھ لیں، کبھی رمضان آیا تو کھول لیا، باقی سارا وقت نہ اس کو جانا، نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ عمل کیا، نہ اس کے مطابق زندگی گزاری، یہ مہجور ہی ہے نا، یہی ہے چھوڑا ہوا۔ اللہم لا تجعلنا منہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن من المجرمین، مجرموں میں سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا، ہادی اور نصیر۔ یہ سورہ نام کی آیت 112 میں بھی آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کی مخالفت کی جائے، ان کے خلاف تصادم کا ماحول بنے اور باطل کے مقابلے میں انہیں عملی طور پہ میدان میں اترنا پڑے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو اور ایمان کے سچے دعوے دار نکھر کے سامنے آئیں۔ ورنہ اگر بڑے آرام سے جنت تک پہنچنا ہو تو کوئی بھی اس سعادت میں پیچھے نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حجبت النار بالشہوات، جہنم کو انسان کے لیے شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ وحجبت الجنت بالمکارہ، جبکہ جنت کو ایسی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے جو انسان کو ناگوار ہوتی ہیں۔ حق کے رستے پہ چلتے ہوئے انسان کو طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، کسی قدر خوف سے، بھوک سے، جان و مال اور فصلوں کے نقصان سے، مصیبتوں اور آزمائشوں کی اس چھلنی کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو چھانٹ کر الگ کر لیتا ہے، جو جنت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں اور پھر ان لوگوں سے جنت کا سودا کرتا ہے۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد دینے والا۔ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے اور پھر اس راستے پر چلانے کے لیے اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ لیکن جو خود ہی ہدایت کا طالب نہ ہو اسے پھر ہدایت نہیں ملتی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم میں سے وہ لوگ آپ کے دشمن ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو اسی طرح پچھلی امتوں میں بھی تھا، ہر نبی کے دشمن وہ لوگ ہوتے تھے جو گناہ گار تھے، وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے تھے۔ تو آپ کا رب جس کو ہدایت دے اس کو ہدایت سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کو ہدایت مل کے رہتی ہے۔ اصل ہادی اور مددگار تو آپ کا رب ہی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن اکٹھا ایک ہی بار، جملۃ واحدہ ایک ہی بار، کذالک اسی طرح، یعنی اسی طرح ہم نے اتارا، لنثبت تاکہ ہم مضبوط بنائیں، بھی اس کے ذریعے فؤادہ کا آپ کے دل کو، ورتلناہ اور ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا اسے، ترتیلا خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔
कुरैशी मक्का का कुरान पर एक एतराज़ ये भी था कि अगर वाकई ये अल्लाह का कलाम है तो फिर इकट्ठा एक ही साथ नाजिल क्यों नहीं हो जाता। जैसे हज़रत मूसा को पूरी की पूरी तौरात तख्तियों पे लिखी हुई एक ही दफ़ा दे दी गई। कुरान को थोड़ा थोड़ा पेश करने से मुशरिकीन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शायर का गुमान होता था, क्योंकि शायर लोग भी एकदम से अपना पूरा कलाम पेश नहीं करते, वो एक एक दो दो गज़लें या नज़में लिखते रहते हैं, मुद्दत के बाद जाके कहीं उनके दीवान मुकम्मल होते हैं। तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं, कज़ालिका, इसी तरह नाजिल किया हमने, ताकि लिनुसब्बिता, हम साबित रखें, मजबूत करें, बिही, इसके साथ, फुआदक, आपके दिल को, इसको हम अच्छी तरह आपके ज़हन नशीन करते रहें और इस पर आपका दिल पूरी तरह ठुक जाए। वरत्तलनाहु तरतीला, और इसीलिए हमने इसे तदरीज के साथ तरतीब दिया है। थोड़ा थोड़ा नाजिल करने में एक हिकमत ये भी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को हर मौका महल के मुताबिक बर वक्त रहनुमाई मिलती रहे। इसके अलावा इसमें अहले ईमान के लिए तसल्ली और तस्कीन का पहलू भी था कि अल्लाह हमारे हालात को देख रहा है। मुश्किल हालात में साबका कौमों के हालात पढ़कर उनके दिलों को सहारा मिलता था कि जिस तरह अल्लाह ने हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह के साथियों की मदद की थी और उनके दुश्मनों को तबाह कर दिया था, इस तरह वो हमें भी कामयाब करेगा। वला यातूनका बिमसलिन इल्ला जिनाका बिलहक़्क़ि, और नहीं वो लाते आपके पास कोई मिसाल यानी कोई एतराज़, इल्ला जिनाका, मगर ये कि हम ले आते हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं हम ले आते हैं आपके पास बिलहक की, हक को। ये थोड़ा थोड़ा नाजिल करने में ये भी हिकमत है कि ये लोग आपके पास कोई भी एतराज़ जो लेके आते हैं, हम उसके जवाब में आपके पास हक और उसकी बेहतरीन वजाहत ले आते हैं। जब कभी भी मुखालफिन की तरफ से कोई एतराज़ या सवाल उठाया जाता तो वही के ज़रिए उसका बरहक और मुफस्सल जवाब आपको बता दिया जाता। जैसे सूरह कहफ पूरी की पूरी एक वक्त में नाजिल कर दी गई जब आपसे सवालात किए, वह आसाना तफसीरा, और बहुत अच्छी तौजीह बयान कर देते हैं हम उस बात की जो वो उन्होंने पूछी होती है। अल्लज़ीना, वो लोग, युशरूना, जो इकट्ठे किए जाएंगे, अला वजूहिहिम, अपने चेहरों के बल, अस्तगफिरुल्लाह, इला जहन्नम, जहन्नुम की तरफ, उलाई का ये लोग, शर्रुम मकान, बदतरीन है ठिकाने के लिहाज से, व अज़ल्लु सबीला, और बहुत ही भटके हुए होंगे, सबीला, रास्ते से। ये जो रास्ते से भटके हुए लोग होंगे, ये क़यामत के दिन अपने मुंह के बल उनको जहन्नम की तरफ लेके जाया जाएगा। कैसा ये एक अज़ियतनाक मंजर है ना कुरान ने जो हमारे सामने पेश किया है मुजरिमों का, कि उनको जहन्नुम की तरफ मुंह के बल घसीटते हुए ले जाया जाए। बहुत ही बदतर मकान वाले और गुमराह तर रास्ते वाले ये लोग हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान समझने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।